बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और शख्सियत, बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद ज़करिया साहब हज़रो कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, अदीब हैं, मकामी तौर पे सोशल वर्क में बड़ा काम है इनका। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस्लाम, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने ये मौका फराहम किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी खुशबख्ती है कि आप जैसे लोग हमारे शहर में मौजूद हैं। थैंक यू सर। थोड़ा अपना माजी का बताएं, कहाँ से इब्तिदा किया, थोड़ा ख़ानदानी पस मंज़र बताएं। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरा तल्लुक़ एक इल्मी घराने से है। अदलज़ई गाँव था मेरा, आबाई गाँव नहीं है बल्कि है था के बजाय मैं ये कहूँगा। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीनों की कागज़ात और कब्र का जहाँ तक तल्लुक़ है तो हमारे जद्द अमजद जो थे उनका नाम था मौलाना मोहम्मद हुसैन उर्फ जी बाबा। ये अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाए मलकों के साथ और अदलज़ई में ये क़याम पज़ीर हुए। इनके बेटे थे मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ जी, और उनके बेटे थे काजी ग़ुलाम रसूल। ये तमाम बहुत कदावर मजहबी शख्सियात थीं और एक किस्म के फ़कीर और पीर लोग थे ये। तो काजी ग़ुलाम रसूल के वतन वालिद मुकर्रम जो हैं वो हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ जी के बेटे हैं। तो ये तीनों शख्सियात जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया अपने अबा व अजदाद का, ये अदलज़ई में मस्जिद बिलाल, अब उसका नाम है, बड़ी मस्जिद, उसमें ये जो है नमाज़ पढ़ाते थे और दीनी जो है और बड़ी करामात हैं। बहुत मशहूर लोग थे ये लोग और अपने वक्त के वो जय्यद आलिम थे और दीन के खिदमतगार थे। वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी मैट्रिक की और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब शुरू की जो हज़रों में बहुत मुद्दत वो पोस्ट मास्टर है। उनकी कई दफ़ा प्रमोशन हुई लेकिन उन्होंने अपने इलाके की खिदमत को जो है वो अवलीन तरजीह दी। इसकी एक और वजह ये भी थी कि वो गांव में उन्होंने मस्जिद जिसका नाम अनवार मदीना अल-मारूफ उन्हीं के नाम पे बिन्यामीन उस्ताद जी की मस्जिद है, वो उन्होंने बनाई थी और उसी की मतलब खिदमत में, उसी की तामीर में, नमाज़ पढ़ाने में और बच्चों को कुरान पढ़ाने की वजह से उन्होंने प्रमोशन नहीं ली और उन्होंने कोशिश की कि छश के अंदर ही इसमें खिदमत जो है वो अंजाम दी जाए। तो ये हमारा ख़ानदानी पस मंज़र है। और हम जो तीन भाई थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ, मेरे बड़े भाई मोहम्मद जमील हैं और छोटे वहीद हैं, तीनों का तल्लुक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन से ही है। बड़े भाई सलीम खान से नायब अव्वल मदरस रिटायर हुए और मेरा तो आपको पता है कि मैं हज़रो कॉलेज में, जहाँ तक मेरी इसका तल्लुक़ है ख़ानदानी पस मंज़र का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है वो इसी डगर पे काम शुरू किया और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप अल्लाह के घर से रिश्ता मजबूत रखेंगे तो आपको दीन दुनिया में अल्लाह जो है निशान करेगा और आपको जो है इम्तियाज़ी हैसियतें मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बचपन से लेकर आज तक मैं भी वहाँ जुम्मा पढ़ाता रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ाता रहा हूँ, बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा हूँ। तो ये अल्लाह का बहुत करम ख़ास है। आपने दर्स निज़ामी भी किया हुआ? मैंने दर्स निज़ामी नहीं किया हुआ, लेकिन मैं सलीम खान मदरसा खुदामुद्दीन में हाफिज़ ज़बरद साहब का शागिर्द हूँ। वहाँ मैंने कुछ पारे हफ़्ज़ किए थे। उसके बाद BSc के बाद मैं एक साल दो जो है हज़रत काइस साहब जो प्रोफेसर साहब थे उनकी मस्जिद में, ज़ाहिद हुसैनी साहब की मस्जिद में, उनकी लाइब्रेरी थी दारुल इरशाद, उसका मैं जो है वो इंचार्ज था। और जो उन्होंने किताब लिखी रहमतुल्लाह अलैहिन वो हमारे उस दौर में ही थी और उनकी बड़ी शफ़क़त थी। उनसे मैं सबक भी पढ़ता था, दर्स हदीस भी लेता था, उनकी खिदमत भी करता था। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मुझे उनका खलीफा होने का शर्फ भी हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने जो असरी उलूम है यानी कॉलेज की, तो ये कहाँ से किया आपने? ये जी मैंने इब्तिदा अपने गांव के प्राइमरी स्कूल अदलज़ई से की। ये उस वक्त जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुएं पे हम बैठते थे। ये
ہمارے گاؤں کے نواز خان تھے مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آمین. اور بعد میں ان کے اجرے میں پھر ماسٹر دلاور صاحب تھے پیرداد کے، یہ مبارز خان صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ان کے والد، انہوں نے پھر کوشش کی تو ایک آدھ کمرہ بنایا جس میں ہم خود کام بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے. اپنی جھولیوں میں جو ہے وہ مٹی بھر کے لا کے اس کی جو جڑوان تھی اس کو جو ہے ہم پورے. تو میں نے الحمدللہ بڑی امتیازی پوزیشن میں جو ہے پرائمری پاس کی. پھر اس کے بعد میں مڈل سکول جی ہارون چلا گیا. ہارون میں نے 6ٹھی جماعت پاس کی اور 7ویں میں پھر مجھے والد صاحب جو ہے وہ ہزرو لے آئے اور میں نے 1979 میں یہاں سے جو ہے وہ میٹرک کیا. یہاں اسکول میں بھی الحمدللہ مجھے یہ حاصل رہی ہے، اعزاز حاصل رہا ہے کہ میں اساتذہ کے انتہائی قریب تھا اور نعت میں، تلاوت میں اور تقریر میں پیش ہوتا تھا اور اکثر و بیشتر جو ہے مجھے یہاں سے بھی جو ہے وہ انعامات ملتے تھے. اشرف قریشی صاحب مرحوم ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، ماسٹر دل نواز صاحب تھے، بڑے بڑے نام. لائبریرین داؤد صاحب تھے، چیمہ صاحب ایک ہوا کرتے تھے سائنس کے ٹیچر. اس طرح کامرے والے جو ہیں استاد مالک مشتاق صاحب نہیں جو دوسرے تھے، دیکھیں میرے ذہن سے اچانک نام اتر گیا. بعد میں ہیڈ ماسٹر بھی بنے، بہت ہی مقبول ہیں آج بھی ماشاءاللہ، وہ ہیں حیات اور بڑی محبت کرتے ہیں. اور بھنگی والے نام یاد آ گیا اقبال صاحب. تو منگئی والے داؤد صاحب تھے. یہ ہمارے بڑے نام والے، بڑی محبت والے، بڑی محنت والے جو تھے اساتذہ تھے. اور میری یہ خود قسمتی ہے کہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ اچھے استاد. پھر آپ اٹک کالج گئے؟ جی اٹک کالج گئے اور یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اٹک کالج میں حضروں سے ہم سائیکل پہ آتے. پہلے حضروں میں ہم سائیکل کھڑی کرتے، پھر جہاں سے ہم اٹک جاتے اور اسی طرح پھر پڑھ کے ہم. تو مجھے نہیں یاد الحمدللہ کہ میرا کوئی ایک پیریڈ بھی کالج میں مس ہوا. لیٹ ہونا ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہوں، لیکن یہ بڑی خوش قسمتی رہی ہے. اس دور میں کون اساتذہ تھے وہاں پہ؟ وہاں جی بڑے نامور پروفیسرز تھے. پروفیسر افضل صاحب تھے ہاسٹل والے بھی، اور کالو کلام والے بھی. اسماعیل صاحب تھے، نسیم صاحب تھے، پروفیسر نور جلال صاحب تھے، فاروقی صاحب تھے، ساجد صاحب کیمسٹری کے تھے، مرزا بشیر صاحب فزکس کے، ملک علی صفدر صاحب کیمسٹری کے. بہت نامور اساتذہ جناب. اختر قریشی صاحب تھے، دوسرے قریشی صاحب تھے یہ فلسفے والے جو پھر بعد میں پنڈی بورڈ کے، اسلام آباد بورڈ کے چیئرمین. اشرف الحسینی صاحب بھی تھے اس زمانے میں؟ اس نہیں، مجھ سے پہلے وہ چلے گئے تھے زاہد الحسینی. اشرف الحسینی صاحب، ڈاکٹر ڈاکٹر یا کیا نام لیا آپ نے، یاد کرایا. یہ تو میری پسندیدہ شخصیت تھی، بلکہ ان پہ میرا ایک مضمون بھی جو ہے وہ پبلش ہوا ہے. ادھر تھے وہ؟ ہاں وہ ادھر تھے اور میں ان کے انتہائی قریب تھا. میں ہاسٹل میں تھا اور ہاسٹل کے قریب ہی. تو جب میں کبھی لیٹ ہوتا تو بڑے مسکرا کے نہ کہتے نیئرر دا چرچ فادر فرام گاڈ. کیا مطلب جتنا آپ چرچ کے ہیں اتنا خدا سے دور ہیں. تو میں سمجھ جاتا. بہرحال میرا وہ جو ان پہ میں نے لکھا ہے وہ بہت زیادہ اسے پذیرائی. تو وہاں سے پھر آپ نے پشاور کا رخ کیا؟ جی میں یہ بتا دوں کہ وہاں کالج میں بھی میں اس میں رہا، اعزازات کے ساتھ رہا کہ میں اور ہمارے قاضی اقبال ہوا کرتے تھے مرحوم، ہم دو ہی مقرر تھے کالج میں. اور یوم حسین پہ کبھی ہم منا رہے ہیں، کبھی کوئی اور مذاکرے ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ جو ہے وہ یہ آپ کا خادم جو ہے اس میں شریک ہوتا اور انعام لیتا. اور سوسائٹیز تھیں، سوسائٹیز کا کئی سوسائٹیز کا میں پریزیڈنٹ تھا ہاسٹل میں. جی ہاں. کس نوعیت کی سوسائٹیز؟ یہ سوسائٹی، کیمسٹری سوسائٹی ہوئی. مطلب وہاں اس وقت بڑا ایک تھا رواج. ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی، کیمسٹری کی سوسائٹی تھی، تلاوت کی. اس طرح یہ سوسائٹیز بنی تھی باقاعدہ. ان میں چند بچے تھے جو کمپیٹ کرتے تھے. کبھی تو وہ جو کالج کے الیکشن ہوتے ہیں طلباء کے، کالج کے الیکشن میں نے ادھر جو ہے وہ کیمسٹری کے جو تھا اس میں تھا یہ چھش یونین کا. تو اس میں بھی مجھے ایک دفعہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں جو ہے وہ چھش یونین کا پریزیڈنٹ بنا. کیا وہ الیکشن ہوتے تھے؟
الیکشن سے مراد ہے کہ جتنے طلبہ اکٹھے ہوتے لان میں بیٹھتے اور اکثریت سے چنتے، اچھا تو بعد میں مجھے اس پہ ہٹا بھی دیا گیا، معزول بھی کر دیا گیا، اچھا، لیکن کیونکہ وہ پھر وہ کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ دیکھتے ہیں لوگ کہ آپ کا جو اوپر باڈی آ رہی ہے اس میں آپ کا کیا رخ ہے، تو اس میں پھر جو رخ مطلب متعین ہوتے ہیں تو اس رخ کی وجہ سے پھر آپ کو یہ چھوٹی موٹی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ تو میں نے چونکہ ہمارے بہت قریبی دوست تھے شفیق صاحب ٹیکسلا والے، انہیں ایم پی ہیں آج کل، انہیں جو ہے میں نے کیا تھا الیکشن میں سپورٹ، چونکہ ہمارے ہاسٹل فیلو بھی تھے اور بڑا ریگارڈ کرتے تھے، تو پھر اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ تھوڑا بہت اس طرح جو دوسرے تھے الیکشن ان میں بھی میں نے جو تھے اچھا کردار ادا کیا۔ صوفی اشفاق تھا، ہمارے ارشاد خان تھے، ناصر صاحب تھے۔ میں نے تک کالج کی لائف کو کیونکہ 4 سال جو ہے وہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہی میرا یونیورسٹی میں داخلے کا سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے ہر یونیورسٹی میں کوشش کی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور ادھر قائد اعظم میں بھی اور پشاور میں بھی۔ تو میرا داخلہ پشاور میں ہو گیا، بعد میں پھر لاہور میں ہوا، پھر اسلام آباد میں، لیکن میں وہاں فیس جمع کرا چکا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مطلب اندرونی یا کیا کہہ رہے وہ کہنے کے حالات ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم ایک جگہ کی فیس چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو میں نے الحمدللہ جی پشاور سے ایم ایس سی کی، اور میں نے باٹنی میں ایم ایس سی کی، اور اس میں نے یونیورسٹی میں دوسری پوزیشن لی۔ اور یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اللہ نے ایک ایسے استاد ڈاکٹر فروغ حسین آج کل بھی ہوئے اور ان کا چینل بھی ہے، ان کے ہاں مجھے ریسرچ کا موقع ملا، اور ایم ایس سی لیول پہ میرے 6 ریسرچ پیپر پبلش ہو گئے۔ زبردست۔ میں رات دن لگا رہتا، 11 بجے لیبارٹری میں رہتا، 11 بجے تک وہاں ریسرچ کرتے رہتے، اور بعض اوقات کھانا بھی دوپہر کا مس ہو جاتا ہے، یا ہاسٹل والے کو کہتا کہ مجھے وہاں لا دیں۔ ہمارے پروفیسر صاحب کو کافی کا شوق تھا، وہ بس پلین کافی بغیر، اور ہم جو ہے وہ بھی میں بھی ریسرچ کرتے رہتے۔ تو الحمدللہ جی میرے 6 ریسرچ پیپر پبلش ہوئے، وہاں میں نے 87 میں جو ہے وہ ایم ایس سی کی۔ اور اس کے بعد مجھے ادروک کالج میں ایک اسکیم ہوتی تھی اعزازی لیکچرر کی، وہ اس وقت 2000 روپے بڑی بات وہ دیتے تھے، تو میں نے یہاں پھر 2 سال 89 اور 90 میں جو ادروک کالج کی ابتدا ہوئی تھی ہائی اسکول کے چند کمروں میں، وہاں میں نے پڑھایا۔ تو میری خوش قسمتی کہ کالج میں میرے ساتھ جو لوگ تھے اچھے سیاستدان بنے، بیوروکریٹ بنے، اور اسکول ٹیچنگ لائن پہ آئے، یہ سلطان صاحب ہوئے یا دوسرے، اسی طرح کوئی نامی گرامی آپ کے کلاس فیلو؟ ایک تو شفیق صاحب کا آپ نے بتایا، ایک نقوی صاحب تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہوئے، باقی دوست بہت کیے، D2 لوگوں نے کی، کچھ لوگوں نے ایجوکیشن میں بڑا ایکسل کیا، جن کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی ہے۔ رابطہ میرا کریئر کے ساتھ رہا جی۔ میں وہ واحد آدمی ہوں جو کوشش کرتا ہوں کہ تعلقات کو میں جو ہے بوڑھا نہ ہونے دوں، انہیں جوان رکھوں۔ تو الحمدللہ میں جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں ہر وقت، آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ شادی کہاں سے کی اور کب کی؟ اچھا، یہ بھی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا۔ میں نے یونیورسٹی میں جو ہے دوران ایم ایس سی میرے والدہ پاک اور والد صاحب جاتے تھے، تو جو میری آج کل مسز ہیں یا اس وقت جو ہے وہ ان کا اخلاق، ان کا وہ بیہیویئر، ان کا پردہ کرنا بہت اچھا لگا، تو انہوں نے پھر خود پرپوز کیا، تو میری شادی جو ہے 90 میں جو ہے 88 کے اینڈ میں ہوئی جی۔ وہاں سے تعلق ہے میری مسز کا، اور میری کلاس فیلو ہے جی۔ تو مطلب اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں تھا، والدہ صاحبہ نے خود پسند کر لیا؟ والدہ صاحبہ اور والد صاحب دونوں نے، مطلب وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کسی کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، کسی کا بلانے کا انداز، کسی کی خدمت کا انداز، تو یقیناً ان کی جو رائے تھی یا ان کی محبت تھی وہ مجھ سے زیادہ تھی میری اٹیچمنٹ سے۔ آپ کی اٹیچمنٹ نہیں تھی؟ میری اٹیچمنٹ سے زیادہ ان کی محبت تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا۔ جب ظاہر ہے کہ ایک جگہ آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، تو جب بھی آپ ایک بولنے والا بندہ ہوتا ہے یا اچھا فرنٹ فگر پہ ہوتا ہے تو اس کی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ نے حضرت کالج سے اعزازی استاد کی حیثیت سے شروع کی،
پھر اس کے بعد آپ باہر چلے گئے تھے؟ ہاں جی 90 میں میری جو ہے وہ سلیکشن ہو گئی بحرین اسکول اینڈ کالج میں جی. اچھا. تو میں وہاں چلا گیا 90 میں، اور پھر میں نے 5 سال جو ہے وہاں خدمات انجام دیں، اور وہاں بھی جو میرا بطور استاد؟ بطور استاد جی. مطلب وہاں انتظامی امور چلانا ایک انتہائی مشکل اور کھٹن، گو کہ میں سینئرز میں تھا، تیسرے نمبر پہ تھا، اور میری رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے. میں نے آپ کی طرح جس شعبے کو بھی ہاتھ میں لیا تو ان کے ریسرچ دیے، میں نے 100% ریزلٹ بایولوجی کے دیے. اس طرح ٹرانسپورٹ کا محکمہ میرے پاس تھا، باقی بھی جو تھا. تو الحمدللہ میں نے وہاں جی 5 سال کیے. لیکن ایک ایسا مسئلہ ہوا کہ میرے گھر والے کہتے تھے میں آؤں، بھائی بھی کہتے تھے ورنہ ہم سب کچھ کو تالا لگا دیں گے، اور ادھر وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. تو میں نے ایک پرنسپل، بڑے ایک انٹرسٹنگ سی بات سناتا ہوں، مجھے پرنسپل نہیں چھوڑ رہے تھے، بچوں کے والدین. تو میں نے کہا یار میرے پاس ایک ہی راستہ بچا. وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں چونکہ چھوٹی موٹ کا اشکار ذمہ دار ہوں، تو ہمارے میں نا ایک ہوتا ہے کہ وہ بیل بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھتا نہیں ہے، پھر میں یہ بیٹھ جاؤں گا آ کے اور کلاس میں نہیں جاؤں گا. تو بامر مجبوری پھر مجھے انہوں نے پاکستان آنے کی اجازت دے دی 95 میں. اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ میں پھر یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ 95 میں آنے کے بعد ہیڈ ہاک پہ پوسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں، تو میری جو ہے وہ ہیڈ ہاک میں جو ہے وہ سلیکشن ہو جاتی ہے ایز اے لیکچرر. اور مجھے جو ہے وہ چھپ کالج جوائن کرنا پڑا، ناڑا کنجور چھپ کو کہتے ہیں جی. تو وہاں میں چند مہینے ہی رہا، تو میرے جو ہے جو بعد میں پھر میری ٹرانسفر ہو گئی، سلیکشن بھی ہو گئی پنجاب پولیس کمیشن کی، اور میری جو ہے سہاوا ڈگری کالج میں اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اچھا. یہ جیلم کے پاس. وہاں میں نے 2-4 ماہ خدمات انجام دیں، تو مجھے پتہ چلا گارڈن کالج میں سیٹ خالی ہے. تو دیکھیں گارڈن کالج آنا بھی ایک بڑا معجزہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب بڑا مشہور ترین، اور لوگ کوشش کرتے ہیں پنڈی میں رہنے والے کہ پریفر کریں اپنے. تو میں وہاں آ گیا، تو 3-4 مہینے میں وہاں رہا. تو مجھے پروفیسر اکنواز مرحوم اللہ نگری کے رحمت کرے، وہ کہتے ہیں زکریا حضروں میں سیٹ خالی ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا جی آپ دعا کریں. تو اللہ نے کیا جی کہ میری پھر 97 میں ادھر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 96 میں، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مجھے پروفیسر دیکھیں. تو جب میری سلیکشن میں بہت رویا کہ کاش آج وہ زندہ ہوتے. انہوں نے مجھے کہیں جانے نہیں دیا، میں کہیں بھی اپلائی کرتا کہتے نہیں آپ نے پروفیسر بننا ہے. اور میں نے پھر زندگی میں ٹھان لی تھی کہ بس مجھے ایک اچھا استاد، اچھا پروفیسر بننا ہے. تو پھر جی میری سلیکشن جب ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے کیا میری حضروں کالج میں. تو پرنسپل حیران تھے گارڈن کالج والے کہ لوگ ترستے ہیں یہاں آنے کو، کتنی کتنی کمپٹیشنز ہوتی ہیں، اور کتنا لوگ اللہ نے آپ کی اگر یہاں کر دیے تو آپ یہیں رہیں. آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں برانی یونیورسٹی سے، ادھر سے قائد اعظم سے. لیکن بس اپنے علاقے کی اور اپنے اس خطے کی خدمت کا اور شوق تھا، محبت تھی. تو میں پھر 97 میں حضروں آ گیا، اور پھر یہ سفر جو ہے وہ. اچھا، عام طور پر یہ مشہور ہے کہ آپ سیاسی اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو اپنی مرضی سے آپ نے یہ ٹرانسفر کروائے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ اچھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا اثر و رسوخ سیاست میں روز اول سے ہی رہا ہے. کہ اچھا مقرر ہونے کی وجہ سے جب میں بولتا ہوں تو لوگ کو متاثر ہوتے ہیں الحمدللہ. میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو میرے ساتھ بہت ہی خصوصی تعلق تھا، بہت ہی محبت تھی کرنل شجاع خان زادہ کی. تو میں نے ان کی کوئی بھی اس ٹرانسفر میں، اللہ حاضر ہے، نہ سلیکشن میں. اس وقت تو شجاع خان زادہ نہیں تھے، بڑے خان زادہ صاحب تھے. بڑے خان زادہ صاحب تھے، شجاع خان زادہ صاحب تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے. میں نے کوئی مدد نہیں لی. بھائیوں کو اللہ نے نوکری دی میرٹ پہ، مجھے اللہ نے نوکری دی میرٹ پہ. میں صبح جس دن میرا پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو ہوتا تھا اس وقت سمپل ریٹرن نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھی دیے. میرا جب انٹرویو ہوا تو میں نے ایک دعا کی کہ الہ العالمین اگر تو کرنا چاہے مجھے رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور تو نہ رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی. تو ہمیشہ اسی عزم کے ساتھ میں جو ہے وہ
آگے بڑھا ہوں. ان کی محبت تھی. لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے تعلق ہیں جس طرح آپ نے فرمایا. تو میں نے کہا یہاں میں نے بہت بڑی سفارش کرائی ہے. تو وہ سمجھتے کہ میں نے کہا جی میں نے چیف سے کروائی ہے. تو وہ سمجھتے تھے چیف سیکرٹری یا چیف منسٹر. تو ہمارا چیف جو ہے نا جی, ہمارا چیف رب العالمین کی ذات ہے اور اس کے محبوب سرکار مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت رہی ہے, انہوں نے میرے کام کیے, اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملک اسلم صاحب سے لے کر بڑے خانزادہ صاحب کے ساتھ میں نے بڑا میں نے ان کے ساتھ پرائیویٹ بھی اتنا کام کرایا کہ مجھے اور میرے ماموں کو وہ بہت زیادہ چاہتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. بلکہ بعد اوقات تو میرا ہاتھ پکڑتے 10 منٹ وہ پکڑے رکھتے تھے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں. محبتیں ان کی اپنی جگہ ہیں, ان کی شفقتیں اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ نے میرے کام جو ہے وہ خود ہی کیا. آپ نے اس کے بعد حضروں میں ہی ساری سروس دے گی؟ میں نے ساری سروس حضروں میں کی جی. اچھا. میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 25-26 سال میں نے اس علاقے کو دیے, اور ہر دور میں ہر پرنسپل کے ساتھ. اس کالج کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ کیسے قائم ہوا. میں اللہ وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر کہتا ہوں کہ میں نے ایک پیپر تلاش کر کے کہ یہ کب اسٹیبلش ہوا, کہاں اس کا نقشہ ہے, پہلے کتنی سیٹیں گورنر صاحب نے کی, پھر کون سا مرحلہ آیا, پھر کیسے انکریز ہوئے, کس میں آپ یہ کہہ لیں کہ پرنسپل کون تھے. میں نے بورڈ بنایا, کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کب آیا, کون آیا, کدھر آیا. کالج کے جو ایڈمیشنز تھے جب سے کالج کھلا تھا, آپ یقین کریں کہ میں نے محنت کر کے ان کی کچھ پہلے بنی ہوئی تھی, باقی فائلیں بنائی ایڈمیشن کی. میں نے کالج میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لیبارٹری اب بھی بنی ہوئی کمپیوٹر کی, جو ہمارے کمپیوٹر تھے یا مل جاتے تھے, لیکن انہوں نے رکھنے کے لیے ہمیں کمرہ بنا کے دیا تھا شجاع خانزادہ صاحب نے, لیکن ان کے لیے کمپیوٹر رکھنے کے لیے کوئی نہیں. میں نے پرائیویٹ جو کام 6-7 لاکھ میں ہو سکتا تھا, میں نے صرف 74,000 میں کرا کے کمپیوٹر لیبارٹری سیٹ کروائی. اور جہاں جہاں کالج کے یہ آپ نے اپنے دور میں کرایا؟ اپنے دور میں الحمدللہ. ابھی جب آپ پرنسپل بنے تب؟ میں 2 دفعہ پرنسپل رہا ہوں جی. پہلے بھی میں رہا ہوں, یہ پہلے دور کی بات ہے جی. اچھا. کہ پرائیویٹ میں نے یہ کام کروائے, کالج کے آفس میں میں نے ریکنگ کروائی, لائبریری میں میں نے الماریاں بنوائیں, کتابیں رکھوائیں. میں نے وہاں الحمدللہ ایک شاہ صاحب نے, تمام پرنسپل نے, ظاہر شاہ صاحب نے, اور نصرت بخاری کی مدد سے, پروفیسر نصرت بخاری بڑا نام ہے, ان کی مدد سے میں نے گوشہ اٹک بنایا جی. جہاں اٹک کے شعراء اور جو بھی ادیب ہیں سب کی کتابیں جو ہے الحمدللہ آپ کو وہاں ملیں گی, اور سب لوگوں نے محبت سے یہ فری ڈونیٹ کی ہیں. دوسرا چیز, جو کالج میں جہاں جہاں پتھر تھے, گند تھا, ٹیلے بنے ہوئے, تو انہیں صاف کرا کے میں نے اچھے لان بنوائے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ سوال کریں ایجوکیشن کے لیے, تو میں نے ایڈمیشن کو فرسٹ ایئر میں 550 تک پہنچایا. 3rd ڈویژن جو بچہ آتا تھا اسے بھی ایڈمیشن ملتا تھا. اور میرا ایک یہ مشہور قول ہے کہ باہر جو بچہ بیٹھے گا نا جی, جو فارغ دماغ ہوگا وہ شرارت کا, شیطانی کا گڑھ ہوگا. تو کیوں نہ ہو کالج میں, اور چلو 2 لفظ سیکھ لے, کچھ نہ سیکھے, لیکن چلو ایک کالج میں آ کے کچھ سویلائزیشن جو ہے پتہ چلے گی, کچھ جو ہے وہ رویے بہتر ہوں گے. تو 550 تک 3rd ڈویژن میرے دور میں, اگر آپ, یہ ریکارڈ میں موجود ہے سر, اگر آپ فائلیں اٹھا کے دیکھیں ایڈمیشنز کی, تو آپ کو 70% 3rd ڈویژن ملے گی. اچھے بچے یہاں سے چلے جاتے تھے. اچھا, بڑی دلچسپ بات شروع ہو گئی ہے. ہمارا کالج بہت خوبصورت ہے, بلڈنگ بھی بہت مینٹین ہے, ہال بھی بہت اچھے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں اساتذہ کبھی بھی پورے نہیں رہے؟ اب تو بہت برا حال ہے. آپ کے دور میں بھی برا حال تھا, اساتذہ نہیں تھے. اس میں کوئی شک نہیں, پورے پنجاب میں کمی ہے, بالخصوص ضلع اٹک میں, اور اس سے پھر بالخصوص حضروں میں بہت ہی زیادہ کمی ہے اساتذہ کرام کی. میرے دور میں تھی. تو مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ کیسے پورا کرتے تھے اس کمی کو؟ نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بلڈنگز تو آپ رسوخ سے یا ارینج کر لیتے تھے, آپ ذمہ دار تھے اس وقت پرنسپل کی حیثیت سے, اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹرگل کی؟ میں نے بہت زیادہ جی, یہ آپ اگر اس کی فائل کو اٹھا کے دیکھیں تو میں ذاتی خرچ پہ لاہور تک گیا ہوں. چیف منسٹر نے ڈائریکٹو ایشو کیا پوسٹ SNE کی پوسٹ انکریز کرنے کے لیے.
بڑے خانزادہ صاحب کی وجہ سے، اور میں گیا ہوں، شجاع خانزادہ صاحب نے کروایا، میں گیا ہوں، میں نے پرسو بھی کیا ہے، اور بس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، کوشش ہوئی ہے، بہت کوشش ہوئی ہے۔ جائے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں پرائیویٹ اساتذہ کو ہٹ کرنے میں اتنا، مجھے آپ کا پتہ چلا کہ مطلب یہ آپ سمجھیں گے کہ ریٹرن میں تعریف نہیں کر رہا، آپ کا پتہ چلا بھائی آپ بہت اچھی اردو پڑھاتے ہیں، آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، تو میں نے آپ کے پاس گیا، آپ کی محنتیں کی، آپ کو لایا، اور آپ کے جو نوٹس تھے کمپیوٹرائز لکھے ہوئے، وہ بچوں کے پاس جب میں نے دیکھے تو آپ نے بھی اسی طرح جو بھی مجھے پرائیویٹ ٹیچر ملتا تھا، میں کہیں نہ کہیں کو کالج فنڈ سے، کو کہیں سے، کوئی کہیں سے، وہ فنڈ اکٹھے کر کے میں پرائیویٹ ٹیچر 10 بھی میں نے پرائیویٹ ٹیچر رکھے ہیں جی۔ نہیں، میرا تو پھر سوال وہ ہے نا کہ پرماننٹ لوگ کیوں نہیں آ سکے؟ اس طرح ہے جی کہ پرماننٹ لوگ یہاں جو بھی آتا ہے نا جی، اول تو سلیکشن ہوتی ہے باہر کے لوگوں کی، وہ ایجوکیشن میں ہم سے بہت بہتر ہے۔ میں نصف الخطہ میں یہ کہوں گا، قوم نہیں کہوں گا، ہمارے چرچ میں پڑھائی کا ٹرینڈ اب آ گیا ہے، لیکن پہلے اتنا ٹرینڈ اچھا نہیں تھا۔ ہمیں باہر سے استاد ملتے تھے، فزکس کے کئی دفعہ ملے، 3 بندے ملے، کیمسٹری کے ملے، میتھ کے ملے، تو وہ یاد رکھیں جی کہ جب بھی ان کے اپنے علاقے میں قریب میں سیٹ نکلے گی وہ چلے جائیں گے، جیسے آپ آ گئے تھے، جیسے میں آ گیا تھا۔ اسی طرح بدر نصرت بخاری تھے اچھے استاد، انہیں جب موقع ملا وہ ٹک کالج چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہاں جو ایک تو کالج ریموٹ ایریا میں ہے، وہاں جانا مشکل ہے، تو اس کی وجہ بھی ہے۔ دوسرا باہر کے لوگ جب بھی آئیں گے جی، آپ یہ مجھ سے لکھوا لیں کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ لوگ چلے جائیں گے۔ اچھا، آپ کے سیکنڈ دور میں ایک بار پھر ایسی صورت بنی تھی کہ ایک پوری کھیپ اساتذہ کی ٹرانسفر ہو گئی، تو لوگوں نے مختلف باتیں کی تھی۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، مجھے بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ سے اختلاف کی وجہ سے لوگ چلے گئے ہیں، تو میں نے ایک ٹیچر ہے پروفیسر نثار صاحب، میرے یہ بہت اچھے استاد تھے، تو یہ میرے یہاں اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کے بھی تھے، میں نے بنایا ہوا تھا، تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے حلف اٹھایا کلمہ پڑھ کے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اس طرح پروفیسر ثاقب صاحب کہتے ہیں سر آپ مطلب جتنا دیکھیں نا کہ 350 کی کلاس میں بغیر مائک کے حال میں آواز پہنچانا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، آج یہاں کوئی کوشش نہیں کر رہا، تو ہم تو کم از کم اچھی جگہ یا اچھے کالج میں جائیں۔ تو مجھ سے پہلے میرے دور سے پہلے ناصر صاحب چلے گئے تھے، پروفیسر نصرت بخاری صاحب چلے گئے تھے، باقی بھی چلے گئے تھے، اور دوسری ان کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید اٹک کالج کو یا اٹک کے جو سابقہ پرنسپل صاحب تھے ان کی محبت میں گئے ہوں، لیکن اس حلف کے بعد پھر مجھے یقین نہیں، مجھے کسی نے کہا جی آپ کے اختلاف کی وجہ سے گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ جو بھی پرنسپل کسی سے اختلاف رکھتا ہے آپ اس کے SCR اٹھا کے دیکھیں، ان تمام پروفیسرز کی SCR اٹھائیں جو میں نے لکھی ہیں، اگر میرے دل و دماغ میں یا میرے کسی خانے میں بھی اختلاف ہوتا تو میں ان کی SCR ایسی نہیں لکھتا جو ہیں۔ اب چونکہ کئی ایسے دوست وہ ہیں جو اب بھی پرنسپل ہیں، میری دعا ہے ان کے لیے، کالج کے لیے کوشش کریں، ہمارے علاقے کے ہیں، میں نے کہا وہ اپنے اب تو ان کی کسٹڈی میں SCR ہیں، وہ SCR دیکھ لیں کھول کے کہ میں نے ان کی SCR میں کیا کمنٹس لکھے ہیں۔ وہ بھی چلے گئے تھے پھر واپس آئے؟ ہاں وہ آ گئے ہیں واپس، اور ناصر صاحب بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ بعد اوقات جب بندہ چلا جاتا ہے نا، یہ 17ویں میں اب وہ سیٹ 18ویں میں ہو جاتی ہے، یا بندہ 17ویں گریڈ والا 18ویں میں پروموٹ ہو جاتا ہے، یہاں وہ سیٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک میں ٹیکنیکل سی بات کرتا ہوں جی، جب یہ اتنے سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو کیا آپ کے کالج کیڈر میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس کے متبادل فوری وہ اتنے بندے بھیجے؟ یہ ایک تھوڑی سی میرے دور میں خاص کر بدقسمت رہی کہ 1 سال تو CTI آئی ہی نہیں، یہ کالج انٹرنیز ہوتے ہیں جو جی 1 سال بہت لیٹ آئے ہیں، لیکن مجھے آپ دوستوں نے، میں یہاں نام لوں گا، کیمسٹری کے لیے مجھے اللہ نے اچھا ٹیچر دیا، فزکس کے لیے پرائیویٹ ایک اچھا ٹیچر دیا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے اسلامیات کے لیے جو ہے وہ اچھے استاد ملے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کے پرماننٹ اساتذہ ٹرانسفر کروا گئے ہیں ان کے متبادل پھر آپ کا سسٹم واپس نہیں کرتا؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایسا سسٹم نکلا ہے کہ ہر استاد
اپنی ٹرانسفر خود کر سکتا ہے. پرنسپل کی ریکمنڈیشن کی پہلے ہوتا تھا کہ پرنسپل لکھ کے دیتا تھا کہ مجھے الٹرنیٹ دیا جائے تب ٹرانسفر ہو، یا پرنسپل لکھتا تھا کہ بھائی میرے پاس اور کوئی سہولت موجود نہیں ہے. آج یہ سسٹم نکلا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی انگلینڈ والا سسٹم یہاں کہ سیٹ کمپیوٹر پہ شو ہو رہی ہوتی ہے اور آپ خود اپلائی کرتے ہیں، خود ہی آپ کا ہو جاتا ہے، اور افسوس کہ جوائننگ بھی خود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کی ریپلیسمنٹ کا کیا میں میکینزم یہی ہے؟ کہتا ہوں نا کہ ہم لکھ کے دیتے تھے کہ ریپلیسمنٹ ہوگی تو آپ ٹرانسفر ہوں گے، تو وہ کبھی نہیں ہوتا تھا ٹرانسفر. تو اب تو آٹومیٹک ہے نا جی، آپ کو نہ پرنسپل کے لکھنے کی ضرورت ہے نہ شو کرنے کی ضرورت ہے. ایک سسٹم ہے آپ اپلائی کریں، آپ کی ٹرانسفر وہ چلا گیا بندہ، چلا گیا. تو پیچھے بھلے کوئی بندہ نہ ہو. میں کہتا ہوں جی کہ میں ایسے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے ادارے بھی تھے جن میں ایک کلرک تھا صرف، باقی سارا عملہ باقی سارا عملہ نہیں تھا. تو پھر تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ ادارے بند کر رہی ہے، تو کر دینے چاہیے. نہیں، گورنمنٹ کو ادارے بند کرنے کے بجائے اساتذہ دینے چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جب ایسا سسٹم بنا دیا گیا کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے، پیچھے اسٹوڈنٹ پڑھے ہیں، ان کے پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا سر کہ اگر ایک پرنسپل بھی ہے نا، ایک پرنسپل، اب میرے آخری سال میں میرے پاس کوئی اساتذہ نہیں تھے، میں نے پرائیویٹ اساتذہ ارینج کیے، اور یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ میرے کالج کے 300-350 بچوں نے امتحان دیا. میرے کالج کا رزلٹ 55% ہے، اور جن کالج میں 62 پروفیسرز پرماننٹ موجود تھے ان کا 47% ہے. نہیں، تو آپ تو پھر یہ ایسا کمپیئر کر رہے ہیں کہ ٹیچر موجود ہونا کوئی فائدہ نہیں. میرے خیال میں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجود ہونا کوئی فائدہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر پرنسپل چاہے تو وہ ہٹ کر سکتا ہے. بے شمار بے روزگار اساتذہ پھر رہے ہیں، بے شمار موجود ہے عملہ. آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ہائر کریں؟ کچھ نہ کچھ فنڈ کالج تو یہ پرنسپل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ رکھے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ ارینج کر کے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ. اچھا، ہم پچھلی بات پہ پھر جائیں گے. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے، تو گورنمنٹ کے نوٹس میں کیا یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر بندے وہاں ہائر نہیں کرتی؟ گورنمنٹ کے نوٹس میں ہوتا ہے تو کیوں نہیں رکھتی؟ اب کیوں کا جواب نہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ کے اتنے سارے اساتذہ گئے اور بچوں کا نقصان ہوا، سسٹم کا نقصان ہوا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو پھر شوق سے نہیں گئے ادھر. نہیں، اتنا نقصان ہوا کہ تعداد کم ہوتی چلی چلی گئی. میرے بعد جو پرنسپل صاحب آئے، یہاں تو ایک سسٹم یہ ہے کہ جو جتنا پاورفل ہے وہ بہتر چلا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ کہوں. جی، اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیں، آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فیملی کے لحاظ سے بتاؤں جی کہ میری مسز ہیں، وہ اپنا اسکول چلا رہی تھیں جو حضروں میں کبھی بہت اچھا اسکول تھا، لیکن وقت کے ساتھ ظاہر ہے کہ اینڈ ہوتا ہے، تو وہ تو ہم نے علامہ اقبال اسکول کے نام سے ختم کر دیا ہے. الحمدللہ میرے چاروں بچے ہیں جی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ایک جو بڑا بیٹا ہے اس کی پی ایچ ڈی ہونے والی ہے، اور اس کی مسز تھیں، وہ بھی پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھیں، یو کے میں پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی، اوپن یونیورسٹی میں پروفیسر تھی. وہ حال ہی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے. تو بیٹا جو ہے میرا، وہ انشاءاللہ اس کی سبمٹ ہیں فائنل جو پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں. اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ دانتوں کا ڈاکٹر ہے، اسے انگلینڈ میں ہی موقع ملا پڑھنے کا، تو اس نے MSc ڈینٹسٹری بھی وہاں سے کی ہے، اور ابھی وہاں وہ ایز اے ڈینٹل تھراپسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. میری چھوٹی بیٹی جو ہے جی وہ ڈاکٹر MBBS، اسے گورنمنٹ آف ڈنمارک نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ آئیں یار ہمارے پاس، پہلے لینگویج کا کورس کریں، امتحان دیں، ایز اے ڈاکٹر انہوں نے اسے سلیکٹ کر لیا. جو بڑی بیٹی ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے انگلینڈ. تو الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ ماشاءاللہ اچھے تابعدار بچے ہیں، لیکن ایک کمی یہ ہے کہ میرے پاس اب کوئی نہیں ہے. وہ تو ڈیفینیٹ، جب بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ پرندوں کی طرح اڑ جاتے ہیں. اعظم صاحب کا شعر وہ لکھتے ہوتے ہیں، مجھے یاد آتے ہیں. بہرحال اللہ کرے کہ ان کا بہتر مستقبل ہو وہاں. ٹھیک ہے، اس ملک کا بھی ہے، لیکن ہر بندہ اپنے بہتر مستقبل. ایک استاد کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس کے بچے کہیں اس مقام پہ ہوں کہ وہ فخر کرے. الحمدللہ. اور جن اساتذہ نے اپنے طلباء کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، ان کی اولاد رل جاتی ہے، دیکھا گیا ہے.
यहाँ की जो मेरे छोटा स्कूल था, ये आप जाएं किधर भी जाएं, आपको बड़े अच्छे अच्छे नाम स्कूल के मिलते हैं। अब मुझे साथ साथ पता चल रहा है कि भैया फ़लान इंजीनियरिंग की है, फ़लान जो है क्या बना है। जिस मेरे जो अल्लामा इकबाल स्कूल था, यहाँ से निकलने वाले बच्चे, तो ये वाकई ये लम्हा जो है मेरी ज़िंदगी का बड़ा इत्मीनान वाला लम्हा है कि अल्लाह ने किया है कि मेरी औलाद पढ़ लिख गई है। जहाँ तक का नौकरी का या रोज़ी रिज़्क़ का तल्लुक़ है, वो तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह कभी उन्हें एडजस्ट कर देगा। ये सब दुआएं जी। मैं हर कॉलेज के भी हर बच्चे को हलफ उठा के कहता था कि मैं आपको अपने बेटे उमर और अब्दुल्ला की सब तरह समझता हूँ। क्या हल है इस मसले का? जब किसी इदारे में असातिज़ा नहीं होंगे तो कैसे इस मसले को हल किया जाएगा? मैं जी ज़ाहिर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो सब जो हमारे सियासी ज़ुआमा हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए, जो लोकल यहाँ के बड़े लोग हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ तभी आएंगे। मेरे असातिज़ा ने मुझे ये कहा था कि सर आप चले जाएंगे तो पीछे क्या रहेगा, तो हमारा मुस्तकबिल तो ख़राब ना करें। वरना मेरे दिमाग में हाशकल्ला बारकल्ला कोई ऐसी बात नहीं थी ना कोई नाराज़गी थी। एडमिनिस्ट्रेशन में होता है बंदा बाद औक़ात किसी बात पे कर दे, लेकिन मेरी मिसेस तक उनके घरों में जाती रही हैं जनाज़े दुआ में, मैं जाता रहूँ अब भी। और आपने बड़ा अच्छा हुआ कि सवाल किया। मैंने कहीं बड़े आइडियल टीचर हैं सब मेरे, जो मतलब अभी प्रिंसिपल सफदर साहब हैं, ये बहुत अच्छे उस्ताद हैं। बल्कि मैंने तो इनकी एसीआर सबसे ज़्यादा अच्छी लिखी है कि इन्होंने बहुत कम छुट्टी की है, बड़े पंक्चुअल रेगुलर। इसी तरह निसार साहब बहुत ही आइडियल टीचर हैं। लेकिन सर मसला ये है कि आप जब 350-400 मेरे सामने स्टूडेंट, तो फिर मुश्किल होता है उस्ताद के लिए। तो अगर दूसरी बात है, अगर वो मेरी वजह से नाराज़ थे तो फिर तो अब मैं 3 साल हो गए नहीं हूँ, तो आप क्यों नहीं आए हैं वो लोग, ऐसी बात कतई नहीं है। ये अच्छा हुआ आपने सवाल करके, काफ़ी लोगों के मुंह इससे बंद हो जाएंगे कि मेरी अब भी ख्वाहिश है, मैं अब भी जाता हूँ तो उन्हें यही कहता हूँ सर आप आएँ, सर आप आएँ, सर हाज़िर आपकी ज़रूरत है। साकिब साहब बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं, मेरे बच्चों के उस्ताद हैं। मैंने बल्कि मुझे तो उस बच्चे के अंदाज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं साकिब साहब। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो साइंस के उस्ताद थे, फिर आप जब जद्दा में थे तो वहाँ से मुझे याद पड़ता है बहरीन में, तो आपने एक रिसाला छपवाया था तब। जी मेरा बस कुदरती अदब से शुरू से ही अच्छे शेर के नाम बेबाजी में वो मुझे शौक़ था, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, तो लोग मुझे आप भी अदब का ही प्रोफेसर समझते हैं। बाद औक़ात में एक आध अल्फाज फिर भी तस्हीह के लिए कई दफ़ा मैं इंग्लिश के लिए साकिब साहब को फ़ोन करता हूँ, आपको नुसरत बहार, एक एक लफ्ज़ के लिए मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। तो लोग कहते हैं कि आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, हालांकि मुझे कतन कोई अंदाज़ा नहीं है। तो वहाँ से हमने अदब के लिए बहुत काम किया, बहरीन स्कूल एंड कॉलेज से, तो वहाँ जो है वो रिसाला निकलता था। यहाँ आप आए तो हजरत से संगम छप रहा था कॉलेज से जी, तो उसमें भी आपका कोई किरदार था? संगम, बड़े अच्छा सवाल किया। संगम की वजह से ही मेरी सिलेक्शन हुई है। उस संगम के बाहर वाले पेज पे कॉलेज की बहुत लैंडस्केप फुल स्क्रीन निसार साहब ने एक फ़ोटो बनाई थी, वो मैंने कॉलेज के जो पूरा संगम का पेज है वो बाहर मैंने छपवा दी। और अगर आप संगम उठा के देखें तो हिस्ट्री में उस संगम में बहुत अच्छी तारीखें और मज़ामीन मैंने शामिल करवाए। तो जब मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया, वहाँ मिनिस्टर भी बैठे हुए थे प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए, बहुत मुकाबला था, बाहर के लोग भी थे, खुद निसार साहब भी थे। तो उन्होंने फ़ोटो देखने उन्होंने कहा मैं नहीं मानता ये किसी पाकिस्तान का इदारा हो सकता है। मैंने कहा जी आप तशरीफ़ लाएँ, आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मेरे जो पहले प्रिंसिपल थे उन्होंने, मैंने, खबर साहब बहुत अच्छा मतलब मेंटेन किया। तो उस तस्वीर की वजह से उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर दी। और सफाई का मेयार मेरे दौर में ऐसा था कि आप फर्श पे हाथ रखें, नीचे जहाँ बच्चे चलते थे तब भी आपकी उंगली गंदी नहीं होती। अच्छा, मैं कह रहा था कि वो जो अदबी रिसाला संगम बच्चों के लिए आपने शुरू किया, उसमें आपका क्या किरदार रहा? एक तो अभी आपने कहा कि हमने उसको छापा, अच्छा था। नहीं, अच्छे मज़ामीन थे, मेरी ये कोशिश थी हर साल छपे। अच्छा, मतलब मैंने इसमें भी किरदार गो कि अदालत में मैं कभी शामिल नहीं रहा, वो मतलब उर्दू के प्रोफेसर या निसार साहब होते थे, लेकिन हर साल मेरा शौक़ बहुत था और मैं फ्री हैंड देता था कि आप करें काम, तो उसमें ये 7 तक ही करते थे। अच्छा, मकामी अदबी
تقاریب میں آپ دکھائی دیتے ہیں اکثر، تو آپ کو بطور ادیب ایک تو آپ کا وہ پس منظر ہے، دوسرا آپ کی ایک کتاب آئی تھی جو آپ نے ترجمہ کی تھی، ذرا اس کے حوالے سے بتا دیں۔ اس کے حوالے سے یہ ہے جی کہ میں قدرتی کربلا والوں سے بڑی انس و نسبت اہل بیت سے، تو میں سیدہ زینب کی پڑھنے کے لیے نا یہاں گیا، لوکل جو ہمارے بہت بڑے بڑے جامعات ہیں، مدرسے ہیں مذہبی، تو کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ پھر میں نے جب نیٹ سے شروع کی تو مجھے ایک کتاب ملی ڈاکٹر شاتی کی، تو وہ عربی میں تھی، اس کی ٹرانسلیشن فارسی میں ہوئی، ایران کے کسی نے کی، یہ سنی عورت تھی، تو ٹرانسلیشن مطلب اہل تشیع حضرات نے کی، پھر اس کی ٹرانسلیشن علم ایوب بخاری ایڈوکیٹ تھے انہوں نے کی، انہوں نے مجھے کتاب دی، تو وہ تھی انگلش میں کوشش کر کے اس کا ترجمہ کرتا رہا، اور اللہ کے کرم سے محترم ثاقب صاحب بھی بڑی ہیلپ کرتے تھے، اور بھی جو انگلش کے استاد تھے وہ کرتے تھے میرے ساتھ، تو میں جو ہے اس کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ کئی مذہبی ایسی اس میں تھی جس میں بہت پیاس تھی، میری اپنی پیاس تھی اس پہ اصل سیر گفتگو کر کے، تو پھر میں نے سید کفایت بخاری شاہ صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں نے کہا میں یہ کام کرنے کہتے جی آپ ہماری ذات پہ ہمارے سیدوں پہ کام کرو، میں نہ ہیلپ کروں، تو انہوں نے پھر نیٹ سے عبداللہ شاتی کی جو کتاب تھی اوریجنل وہ ڈاؤن لوڈ کی عربی میں، تو وہ بہت ماہر عربی کے، تو ہم دونوں پھر الحمدللہ 3 سال لگے ہم، کئی نشستوں میں تو ایسا ہوتا کہ ان واقعات کو سن کے لکھ کے میں بھی روتا رہتا اور بخاری صاحب بھی روتے رہتے، تو الحمدللہ یہ ان کے تعاون سے، ان کی مہربانی محبت سے میں پھر انگلش کا ترجمہ، وہ مجھے پوچھتے جی آپ نکالیں انگلش والی کتاب نکالیں، اپنا ترجمہ نکالیں، کوئی اگر کوئی ایسی جگہ آتی، لیکن انہوں نے کافی علمی پیاس میری اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بجائی ہے، تو الحمدللہ یہ کتاب میرے اس کا کیا رسپانس ملا ہے کتاب؟ اچھا رسپانس ہے جی، چونکہ مذہبی کتابیں لوگ کم ہی پڑھتے ہیں، تو اور میں نے دوسری یہ کوشش کی کہ میں نے اسے بیچا نہیں ہے جی۔ اچھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے ادبی کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مذہبی بھی کم پڑھتے ہیں؟ کم پڑھتے ہیں کتاب، میں نے حالانکہ اسے سیل نہیں کیا، میں نے یہ منت مانی تھی کہ یہ جو پہلا ایڈیشن ہے سیدہ کا، یہ میں وہ ہے اعزازی طور پہ میں نے جس نے بھی محبت سے۔ اچھا، میں یہاں اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ یہ سوال کریں کہ آپ ایک مسجد کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ وہ مسجد بہت خوبصورت آپ نے بنائی ہے، تو اس مسجد پہ وہ زر کثیر جو ہے آپ نے جیب سے لگایا یا دوستوں سے لیا، کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ میرے والد صاحب جو ہی فوت ہوئی ہے، تو میں نے ان کے نام کا ایک خفیہ ٹرسٹ قائم کیا، مولی بنیامین ویلفیئر ٹرسٹ، جس میں میں نے منت مانے کہ میں نے 5 مسجدیں بنانی ہیں، تو اللہ نے مجھے یہ کامیابی دی کہ سب سے پہلے میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی مسجد بنائی، بالکل دریا سندھ کے کنارے پہ، اور مطلب چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد تھی۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ دریا سندھ کے کنارے پہ، بالکل عدلزئی کے بالکل، اور اس میں نے 7 بینشن بھی رکھے، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ بینشن بھی توڑ دیے، کوئی مسجد میں کو کافی نقصان پہنچا، وہاں نے میں نے کئی دفعہ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، میں نے سنا ہے کہ ویرانے میں مسجد اور وہاں کبھی کبھی صدائیں بلند ہوں تو اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے، تو سب سے پہلی مسجد میں نے سیدہ فاطمہ کی ادھر بنائی، اپنے الحمدللہ جو کچھ تھا، تو وہ ٹرسٹ میں کون لوگ پیسے؟ ٹرسٹ میں کوئی بھی نہیں ہے، میں صرف اکیلا تھا اور میرے بھائی شامل تھے، لیکن ان میں بھی اکثر پروجیکٹ ہیں جو میں نے خود اکیلے کیے ہیں، کسی سے کبھی کوئی مدد نہیں طلب کی، نہ یہ رجسٹرڈ ہے، نہ کبھی ہم نے ریکویسٹ کی، نہ کبھی آپ اس مہینے سے پہلے تک اس کا کہیں اظہار کیا میں نے، تو 5 مسجدیں میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اس میں دوسری مسجد مولا علی علیہ السلام کی ہے، وہ بھی الحمدللہ بن گئی ہمارے آباء و اجداد کے کنویں پہ، چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد ہے، 5-7 مرلے میں ہے یہ، اور یہ آل رسول کی اور اولاد علی کی نسبت سے ہے، ان کی ایصال ثواب کے لیے ہے، تو یہ دوسری مسجد ہے۔ تیسری مسجد یہ پنجتن پاک کے حوالے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کے نام پہ میں نے رکھی، یہ پہلا نام میرے والد کے کتبے میں تھا، انوار مدینہ مسجد میں نے اس کا نام رکھا تھا، تو یہ اس میں سے جو لگا ہے آپ کہتے ہیں جو خرچ ہوا ہے، تو یہ پھر میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں کہ اس میں الحمدللہ 70%
میں نے، میرے بھائیوں نے، میری بیٹی کے سسرال نے، میرے اپنے سسرال نے، انہوں نے یہ فنڈ کیا. مطلب خاندان سے ہی ہے؟ خاندان سے نہیں، باقی لوگوں نے بھی کیا، میں نہیں کہتا کہ نہیں کیا، لیکن اکثریت میری مسز کی والدہ کی بہن تھی، انہوں نے اپنا سارا سونا جو ہے اس کو دیا اس مسجد کے لیے. تو یہ تیسری مسجد جو ہے وہ بن گئی ہے. ابھی ایک چوتھی حسن حسین کے نام کی انشاءاللہ باقی ہے، وہ ہمیں درمیان میں سندھ اور مدوزئی کے درمیان میں بنانے کا چھوٹی سی مسجد ہے. اور اس ٹرسٹ کے تحت نا جی بے شمار اس میں ایک دو بچیوں کا جہیز کا حصہ ڈالا جاتا ہے. ہر سال ایک دو طالب علموں کو فیس دی جاتی ہے. مریضوں کا کچھ حد تک فی الحال ایک دو مریضوں کا کیا جاتا ہے. اور ابھی جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو مالی معاونت ہے یہ بڑی عارضی چیز ہے. تو ابھی اس محرم سے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہمارے جی بابا جو بڑے جد امجد تھے ان کے نام کا میں نے جی بابا روزگار سکیم شروع کی ہے، جس میں نے الحمدللہ جو ایک بچی چلا رہی ہے سلائی سینٹر، ان سے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس جو بچیاں آتی ہیں جو حقدار ہیں، یتیم ہیں یا نادار ہیں، تو ان کے مجھے نام دیں. تو انہوں نے خفیہ طریقے سے مجھے نام دیے ہیں. تو الحمدللہ میں نے کل ہی جو ہے ان کے نام کی 4 سلائی مشینیں لے لی. ابھی میرے بیٹے نے بھی تھوڑا بہت اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے اس میں. تو اسی فنڈ کے ذریعے میں نے پروگرام ذکر حسین کی محفل کرائی ہے. ہر سال آپ کو پتہ ہے یا کالج میں یا اپنی بیٹھک میں کرواتا تھا، اس دفعہ لارج اسکیل پہ مسجد میں کروائی ہے. تو یہ ٹرسٹ میں جی کافی اس میں ہے تھوڑا بہت جو. اچھا، بعض کہیں سے اڑتی خبر آتی کہ آپ کو کوئی باہر سے فنڈنگ آتی، کوئی بیرون ملک سے لیتے ہیں آپ؟ قطعاً نہیں، میں واحد آدمی ہوں جس کی کسی مسجد کا کوئی اشتہار نہیں دیکھیں گے آپ، کوئی چندے کی رسید نہیں دیکھیں گے، کوئی ریکویسٹ نہیں دیکھیں گے. اور یہ میں برملا کہتا ہوں کہ میرے دوستوں نے حصہ لیا اس میں، الحمدللہ بہت اچھا حصہ لیا، اور اپنا خود دیکھ کے انہوں نے حصہ لیا. میں نے کبھی کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کوئی ایسا لمحہ اداس جو آپ کے دماغ میں دل میں ٹھہر گیا ہو آپ کی زندگی میں، کہ اس نے اداس کر دیا آپ کو، ایسا کوئی؟ میں اس طرح جی کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کالج میں بھی کئی ایسے لمحات آتے ہیں انسان کی پریکٹیکل لائف میں کہ اتنے کام کرنے کے باوجود جب کوئی بندہ آپ کو اتنے بڑے ادارے کو جہاں تک میں نے پہنچایا ہے یا میرے اس سے پہلے پرنسپلز نے پہنچایا ہے، تو جب آپ پہ کوئی ادھر بات کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں کر رہا تھا تو میں نے بندے کو دیکھا وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا دیوار کے پیچھے. تو اس ملک میں نا نیکی کا کام جب بھی آپ کریں گے یا کوئی سوشل، تو آپ کو مطلب اس وقت مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے پھر کہ دیکھیں یار، میں نہ کسی اپنی اس کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے کہ کل میں MPA کا الیکشن لڑوں گا تو تب میں یہ کر رہا ہوں، محض اور محض اللہ کی رضا کی خاطر. تو میں نے ڈاکٹر صاحب زندگی میں نا، مجھے والد نے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا لوگوں نے حسین کو بھی نہیں چھوڑا، تو آپ کس باغ کے مولی ہیں کہ آپ پہ کوئی اعتراض کرے اور آپ جو ہے وہ آگے سے ناراض ہوں. اس دن کے بعد پھر میں نے معاف کرنا سیکھا. میں نے غصہ بہت کم پھر بھی غصہ کرتا تھا لیکن کم کر دیا. اور ایک دوسری بات انہوں نے مجھے کہی تھی کہ جب آپ لوگوں کے اعتراضات کے جواب دینے لگ جائیں گے تو آپ کی جو رفتار ہے کی ترقی کی وہ کم ہو جائے. آپ کھڑے ہوں گے، آپ پیچھے دیکھیں گے، آپ ان کے بات کے جواب دیں گے. تو کئی الزام لگے مجھ پہ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا جو، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کالج میں کے فنڈ بھی کھائیں. حالانکہ یار کالج میں کتنے فنڈ ہوں گے؟ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں، ایک بچوں کی امانت ہوتی ہے، پاک معصوم بچے. میں واحد آدمی تھا جس کے پاس کوئی بچہ درخواست دے کے آیا، ہماری 1002 کی کیپیسٹی ہوتی ہے، میں نے اس پہ سائن کی ہے. ہم نثار صاحب اور میں خفیہ طور پہ، جس طرح میں نے کہا ہے، میں تو اپنے ٹرسٹ سے دیتا تھا کہ فیس ایک دو بچوں کی، ایڈمیشن کی فیس، امتحانی فیس. تو یہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے. بلکہ مجھے ایک نے کہا تھا لب اٹھائیں، تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں اس بندے کے پاس جا کے رف اٹھا لوں کہ میں نے اپنی جیب سے کالج کو کتنی چیزیں دی ہیں. اچھا، میں اب آخری سوال ہے میرا کہ خوشی کا ایک لمحہ کہ کون سا کام کر کے
कौन सा इवेंट आपके सामने है जिस पे आपको बेपनाह खुशी मिली? ये दो ही जी मेरी ज़िंदगी की ख्वाब और हकीकतें थी, एक मस्जिद अनवार मदीना और कॉलेज। तो मैं कॉलेज में फुल मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बच्चों की बेहतरी के लिए जो कुछ किया है उस पे ये लम्हे मेरी ज़िंदगी के बहुत ही पुरसकून और खुश लम्हे थे। या मेरी वो मस्जिद जो मैं आप कह रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत है, आप ये तहदीस नमत के तौर पे कह रहा हूँ कि आपको इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतनी बेहतरीन और सारा नक्शा, ये मेरा आप 5 तन पाक से 5 इसके मेहराब हैं, 5 दरवाजे हैं, हसन हुसैन मदरसे के 5 दरवाजे हैं, बाहर छोटे जो 12 मेहराबी हैं 12 इमामों की निस्बत से। तो ये जब अब इसके अंदर कंप्लीट हो गया है, टाइलें बाहर रहती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मेरी बेटी ने कहा है कि मैं 1 लाख भेजूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे अपनी भी कोई चीज़ बिकती है, जब कोई मैं ज़ाहिर है कि थोड़ा बहुत ज़मीनों का सिलसिला मेरा है, प्रॉपर्टी का काम मैं नहीं करता, कभी कोई बंदा गवाही नहीं दे सकता। लोग कहेंगे ये प्रॉपर्टी का काम कर, मेरा अपना बिज़नेस चला है, ज़करिया ट्रैवल बहुत अच्छा चला है, मेरी कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था बहुत अच्छा चला है। अल्लाह ने मुझ पे बेपनाह करम किया है। एक इंतहाई गरीब आदमी दलदई की सरजमीन से उठा, तो मैं अपने जो भी चीज़ बेचता हूँ ना जी, उसमें डॉक्टर साहब 5-10% मस्जिद के लिए रखता हूँ, अदलदई की हद तक। बहुत शुक्रिया सामीन, आपने भरपूर गुफ्तगू समात की प्रोफेसर ज़करिया के साथ। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से सवालात हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास महदूद वक्त है, महदूद बातचीत है। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, फिर नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।